बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने बात की थी अहकामे पर्दा के बारे में, पर्दे का तारुफ़ पढ़ा था और हमें पर्दा क्यों करना चाहिए, इसकी दीन में क्या अहमियत है, कल हमने इस बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम इस टॉपिक को मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। कुछ सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से कुछ मिसालें लेंगे और पर्दे के अहकाम के बारे में बात करेंगे। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि कुरान करीम की आयत युदनीना अलैहिन्ना जलाबीबिहिन्ना के नाजिल होने के बाद इंसार की औरतें अपने घरों से इतने वक़ार और आहिस्तगी से निकलती थीं कि गोया इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, और घरों से निकलते वक्त वो अपने आप को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लिया करती थीं। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत के लिए जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखती है, जायज़ नहीं है कि वो अपने हाथ इससे ज़्यादा खोले। ये कहकर आपने अपनी कलाई मुबारक के निस्फ हाथ पर हिस्से पर हाथ रख दिया। एक दूसरा बहुत ही बड़ा खूबसूरत वाक़या है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी। इतने में एक नबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम तशरीफ़ लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुतहरात से फरमाया कि इनसे पर्दा करो। तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये तो नबीना है, ना हमें देखेंगे ना पहचानेंगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप दोनों भी नहीं इन्हें पहचान सकती? क्या आप दोनों भी नहीं इन्हें देख सकती? इसी तरह मौता इमाम मालिक में भी है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक नबीना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस नबीना से पर्दा करने को कहा, तो वो कहने लगी वो तो नबीना है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी यही फरमाया कि आप तो देख सकती हैं ना। एक और बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। चलें देखते हैं वो क्या वाक़या है। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस का ये मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो आधा दीन है। 2210 अहदीस मुबारका इनसे रवायत हैं। अब जिनको आधा दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो इनका अपना अमल क्या है? इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत की है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे में रहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुला लिया, तो मेरे कमरे में आपकी कब्र मुबारक बनी। फरमाती हैं कि जब कब्र बन गई ना, तो मैं भी मामूल के मुताबिक इस कमरे में आती जाती रहती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे खामिद हैं, पर्दे की तो बात नहीं। फिर फरमाती हैं कि कुछ अरसे बाद मेरे वालिद यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इंतकाल हुआ, तो वो भी वहीं आ गए। फरमाती हैं कि अब एक तो मेरे खामिद हो गए और एक मेरे वालिद, तो अब भी मैं। एक और बहुत ही प्यारा वाक़या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि आपस में
بات چیت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ تو سب لوگوں نے مختلف جواب دیے کہ اچانک کسی کام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جانا پڑ گیا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ دربار نبوت میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ عورت کے لیے کیا بہتر ہے، اگر آپ کچھ بتا سکتی ہیں تو بتائیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی محرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم ان کو دیکھے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امہات المؤمنین اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی تھی نا، تو دیواروں کی طرف رخ کر کے بیٹھا کرتی تھی، وہ دروازے کی طرف رخ نہیں کرتی تھی کہ کہیں نامحرم سے سامنا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسی عمدہ مثالیں ہیں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا۔ لیکن ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم دین کی راستے پر تو نہیں آتے، ہم تو اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے طریقوں سے کرتے ہیں۔ یہ ان صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے جنہوں نے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو دل سے ماننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان رشتوں کے بارے میں جن کو پردے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا، یعنی کہ جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، نہیں کیا جا سکتا ان سے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْعِرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں سوائے شوہر کے، باپ کے، شوہروں کے باپ کے، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنی میل کی عورتیں، اپنے غلام، اور وہ زیر دست جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ ان سے پردہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جن رشتوں کے سامنے عورت بغیر شرعی پردے کے جا سکتی ہے نا، ان رشتوں میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ ہے خاوند کا ہے۔ شوہر سے بیوی کے کسی حصے کا، جسم کے کسی حصے کا پردہ نہیں ہے۔ اس کے باپ، اپنے باپ، اس میں دادا، نانا سب شامل ہیں۔ شوہر کا باپ، اس میں دادا اور پردادا بھی شامل ہیں، یعنی کہ ددیال، ننیال، اور شوہر کے ددیال اور ننیال، ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اپنی اولاد اور بیٹے کے ہیں، اس میں پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں سب شامل ہیں۔ سگے اور سوتیلے کا کوئی فرق نہیں بتایا گیا۔ شوہر کے بیٹے سے مراد جو اس کی دوسری بیوی سے ہوں، قرآن پاک میں ہے۔ بھائی، اس میں حقیقی بھائی کے علاوہ خیافی بھائی یعنی کہ ماں شریک اور علاقی بھائی یعنی کہ باپ شریک شامل ہیں۔
لیکن ماموں، خالہ، چچا، پھپھی وغیرہ کے بیٹے شامل نہیں ہیں، جن کے لیے آج کل کزن کی اصطلاح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، کہ فلاں کزن کے ساتھ ہم وہاں جا رہے ہیں، فلاں کزن کے ساتھ ہم یہاں جا رہے ہیں۔ کیا جانا جائز ہے؟ وہ ہمارے محرم رشتوں میں آتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں آتے۔ بھائیوں کے بیٹے یعنی کہ بھتیجے، بھتیجے بھی جو ہیں وہ بھی پردے کے احکام میں نہیں آتے۔ پردے کے جن لوگوں کے سامنے پردے کے بغیر ایک عورت آ سکتی ہے، ان میں صرف یہی رشتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اب ہم احکام پردہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پردے کے کچھ احکام ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ بعض احکام میں صرف مرد ہیں اور بعض میں صرف عورتیں ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اب وہ احکام کی بات کرتے ہیں جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ غض بصر یعنی کہ آنکھوں کو نیچا رکھنا، مردوں اور عورتوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ نور میں ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومنوں کو کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ اب صرف دوسرا حکم جو ہے نا وہ صرف عورتوں کے متعلق ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مومن عورتوں کو کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہے، کانوں کا بھی زنا ہے اور ہاتھوں کا بھی زنا ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کو اور کوئی عورت کسی مرد کو کبھی دیکھے ہی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک ایک نظر پڑ جائے تو معاف ہے، دوسری جو ہے نا اس کی معافی نہیں دی گئی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اگر یونیورسٹیز میں جاتے ہیں پڑھنے، کوئی ہمارے سامنے سے گزر جائے، پہلی بات تو چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں، دونوں کے ایکول رویے ہیں، وہ پورا اپنی آنکھوں کا معائنہ کر کے نا دور تک انہیں چھوڑنے جاتے ہیں۔ اگلا جو احکام ہے وہ لباس اور ستر کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے عیبوں کو ڈھانکے اور زینت بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے اس پر جو اپنے بھائی کے ستر پر نظر ڈالے۔ اور عورتوں کے بارے میں بھی پھر فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی ہی رہتی ہیں۔ تو جب بھی اپنی ڈریسنگ کریں نا، اس پر ایک نظر ضرور ڈالا کریں کہ وہ واقعی اسلام کے مطابق ہے، ہمارے ستر کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر بھی رہی ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں کر رہی نا تو اس سے پرہیز کیا کریں، کوشش کریں۔ میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہی کہ آپ آج ہی جو ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر پورا پردہ کرنا شروع کر دیں، جس طرح شرعی پردہ جسے کہتے ہیں، لیکن شروع سے شروع تو کریں نا، آہستہ آہستہ۔ یقین کریں آپ کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تنقید کیا جاتا ہے، ہمیں آج کل کے مسائل جو ہیں پردے کے حوالے سے وہ یہی ہیں نا کہ لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ بڑی حاجن بن گئی ہے، اس نے پردہ کرنا شروع کیا، اس نے سسرال میں اپنے جو ہے دیور جیٹھ سے کیسے پردہ کرے، لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، شروع میں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں نا، جب اللہ پاک آپ کو خاص کر لیتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کیسے کیا آپ نے، کیسے کر لیا آپ نے۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی اللہ پاک کے ان چنے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہو جائیں۔
اپنے پردے کی، اپنے حجاب کی جو ہے نا اس کا خیال رکھیں۔ اب کچھ ایسے احکام ڈسکس کرتے ہیں جو اللہ پاک نے صرف عورتوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ عورت کا جو اصلی گھر ہے نا، وہ اصلی جگہ اس کا گھر ہے۔ قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بناؤ سے گھار کر کے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو۔ پھر ہے کہ جب ہمیں کسی غیر آدمی سے بات کرنے، ظاہر ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں واسطہ ہمارا پڑتا ہے، چاہے وہ پریکٹیکل لائف میں ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ جاب یا وومنس کیوں نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ اپنا انداز جو ہے نا وہ سخت رکھو، کہ یہ نہ ہو کہ کسی کے دل میں فتنہ اور وہ غلط مطلب نکال لے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم تقوی اختیار کرو نرم آواز میں بات نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے اور نیک بات کہو۔ عورتوں کو جتنی عزت اسلام میں دی گئی ہے نا اتنی کسی اور مذاہب میں نہیں دی گئی۔ اسی لیے ہر ایک زندگی کے ہر ایک پہلو کے بارے میں اسے گائیڈ لائن دی گئی ہے قرآن پاک میں، انداز رفتار اس کا چلنے کے بارے میں اسے قرآن پاک میں۔ اب ذرا سوچیں کہ اللہ پاک کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، باہر آنے کا، گھر جانے کا، کس طرح ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ہمیں ہمارے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو کتنا خاص ہے نا ہم اللہ کے لیے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا بعض اوقات ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنی زبان سے کچھ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم اپنے اندازوں سے دوسروں کو اپنی طرف جو ہے نا راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتَهُنَّ، اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کے چھپے ہوئے زیور معلوم ہوں۔ لہٰذا جب گھر سے نکلا کریں نا تو اپنی ایک ظاہری حلیے پر نظر ضرور ڈالا کریں، کیا آپ واقعی اسلام کے مطابق جا رہی ہیں؟ کیا جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے آپ اس کے مطابق آپ کا لباس ہے؟ اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں، ہم خوشبو میں نہا کے اچھی سے پرفیوم سپرے کر کے ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہر آنے والے کو ہے نا وہ خوشبو کی مہک سے ہی ہماری طرف متاثر ہو جاتے ہیں۔ گھر سے باہر کا بھی پردہ، کیونکہ عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ ویسے تو گھر ہے، لیکن جو اس کی زندگی ہے معاشرتی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، معاشی ہے، دوسری ہے، دیگر مسائل ہیں زندگی میں، اسے باہر آنا جانا پڑتا۔ آج کے دور میں تو لازمی جو ہے نا جہاں کہتے ہیں نا مرد کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں۔ اور ہماری تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں نے نمازیوں کو پانی پلانے، مرہم پٹی کرنے کے لیے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ لہٰذا ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اگر ضروری ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اسلام نے گھر سے باہر نکلنے کے بھی آداب سکھائے ہیں اور گھر میں رہنے کے بھی آداب سکھائے ہیں۔ لہٰذا ان پر عمل کرنا سیکھیے۔ روزانہ ایک احکام پر بھی عمل کریں گے نا تو آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور یقین کریں جب بھی انسان اس راستے پر چلتا ہے نا تو پھر کامیابی ہماری مقدر ہوتی ہے اور ہمیں منزلیں ضرور ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کامیاب کرے، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔